तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम दोबारा एक दिन के वक्फे के बाद हमारे खिदमतगार की तीसरी नशिस्त के साथ अपने तीसरे खिदमतगार के साथ आपकी महफिल में हाजिर हुए हैं। आज के जो हमारे खिदमतगार हैं वो एक सेनेटर हैं और उन्हें डिजिटल सेनेटर का खिताब या कह लेंगे लक़ब मिला है। उनका नाम है मियां अतीक शेख साहब। उनका ताल्लुक है मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान से और इसके अलावा वो शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। आइए उनसे चलकर गपशप का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मियां अतीक साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और सर कैसे मिजाज हैं आपके, कैसा गुजर रहा है आपका ये रमजान? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये लॉकडाउन वाला रमजान, क्वारंटीन वाला रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ये रमज़ान सारी दुनिया के लिए एक मुख्तलिफ रमज़ान है। हम बचपन से जिस तरह से देखने आ रहे हैं, आज का रमज़ान ये मतलब मुझे अब मेरी तकरीबन 58 साल 60 साल के करीब 58 साल उम्र है, तो इसमें हमने बचपन से आज तक ऐसा रमज़ान नहीं देखा। गर्मियों के, सर्दियों के, बारिशों वाले, आंधी तूफान वाले, सख्त गर्मी लू वाले, लेकिन ये रमज़ान अपनी नौइयत का एक अलहदा ही रमज़ान है। बहरहाल शुक्र है, क्योंकि देखिए मुसलमान का ईमान है कि जिस हाल में अल्लाह रखे हमने उसका शुक्र अदा करना है। इसलिए ये जो वबा है, इस पर मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा। ये कोई फर्द वाहिद के लिए, किसी एक गांव देहात के लिए, एक शहर के लिए, एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए नहीं, ये वबा पूरी दुनिया के लिए है। और इसमें साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जैसा हम समझते थे कि 21वीं सदी में शायद वो जो बुजुर्गों की बात है, किससे रिवायत है कि 21वीं सदी बदली भी होगी, तो आज वाकई में ही सब कुछ बदलता जा रहा है और आने वाले दिनों में 180 डिग्री सब कुछ बदल जाएगा। जी आप शुरू कीजिए। जी सर, बहुत खूब, आप ज़बरदस्त कह रहे हैं। अक्सर आपने वैसे बहुत सारे माशाल्लाह जो है वो सेशंस किए हैं। मैं बारहा देखता रहता हूँ कि आप बहुत सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, और चूंकि डिजिटल सेनेटर का आपको खिताब मिला है, तो आप एक लफ्ज़ उमूमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा जो है वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ, डिजिटल वर्ल्ड बनती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड बनती जा रही है? आपके क्या ख्याल हैं सवाल से? देखिए भाई, मैं ये इस तरह कहूँगा कि जब हम 27 फरवरी को याद करते हैं, दुनिया में कोरोना चल रहा था और पाकिस्तान में भी कोरोना आया, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ये कहा गया कि अब हम इसको लॉकडाउन करेंगे, और होते होते एंड में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। तकरीबन 20 मार्च को ऐलान हुआ था। मेरे पास, मैं भी एक दिन दफ्तर गया, वापस आया, आकर बैठा, तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने, हमने चाइना से, डेवलप्ड वर्ल्ड से, और उस वक्त में बहुत ज्यादा इटली में, स्पेन में, मैड्रिड में, यूरोप में, लंदन में कोरोना का बहुत जोर था, और बाद में फिर अमेरिका में भी हुआ। तो दोस्तों ने ये कहा कि ये कई महीनों पर मुहित है, ये एक आध दिन का मामला नहीं है। तो जब ये, दिस इज द ट्रू स्टोरी, जब मैं घर आया तो मैंने आकर बैठा, दोपहर का वक्त था, तो दफ्तर में से थोड़ी देर में उठकर आ गए, क्योंकि पहला दिन था लॉकडाउन का। हमने कहा नहीं, अच्छी बात नहीं है, सबको वापस भेज दिया। कोई कैसे आए थे, कुछ पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे, दफ्तर भी लोग। Then I said, I started realizing कि मैंने, देखिए दुनिया में जिंदगी सबसे अहम चीज है, और उसमें वक्त सबसे कीमती चीज है जिंदगी के साथ। तो नजर ये आ रहा था कि शायद अब ये वक्त जो है ना, ये जाया होगा, 2 महीने लग जाएंगे एवरेजली। मुझे डॉक्टर्स बड़े सीनियर हैं, बड़े दोस्त हैं हमारे, उन्होंने ये कहा था कि जी आप भूल जाएं, ये महीने लगेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन थी, मैंने आकर बैठे, हम भी वैसे ही जैसे सब बच्चे, जब दोस्त सब जो थे, नेटफ्लिक्स लगा लिया,
थोड़ी देर बाद मैं उकता गया, फिर यूट्यूब लगा लिया, वो बंद कर दिया टीवी, सो गया, उठकर, ये फैक्चुअल पोजीशन है। तो दोस्तों से एक दो से बात की, शाम हो गई, शाम को एक दोस्त का हमारे फोन आया, अमार जाफरी साहब ई पाकिस्तान के हेड हैं, लाखों उनके डिजिटल मेरी मुलाकात रही है उनसे, बहुत अच्छे इंसान है। जी जी जी, लाखों उनके डिजिटल मुरीद हैं, वो ई पाकिस्तान, ई कराची, ई कॉमर्स पे उन्होंने 20 साल से काम कर रहे हैं। उनका फोन आया कि कल हम एक वेबिनार कर रहे हैं। मैंने कहा शादी ये वेबिनार क्या है? जूम मीटिंग। आई सेड हाँ मैंने सुना है, हमारे कुछ पार्टी लीडरान हैं, उनको बड़ा शौक है जूम मीटिंग करने का, तो वो अपनी पार्टियों की मीटिंग करते हैं, दैट्स इट। मैंने तो कभी नहीं इत्तेफाक से हुआ। खैर नेक्स्ट डे जब हमने जूम मीटिंग की तो हमें समझ में आया कि कोई तकरीबन 18-20 मुल्कों के लोग बैठे हुए थे, और वो करंट कोविड सिचुएशन जो चाइना में थी, वहां से 2 बच्चे हमारे पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स थे, वो वहां से जो स्टूडेंट थे वो बैठे थे, स्पेन से, इटली से, यूरोप की कुछ जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, बहुत सी जगहों से लोग बैठे हुए थे। देन आई रियलाइज बहुत अच्छी चीज है। खैर वो जब खत्म हुआ तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, दिस वाज द स्टार्ट। देन आई कम टू नो कि आज दुनिया डिजिटल हो रही है। उससे पहले भी हम सुन रहे थे, लेकिन चंद ही दिनों में आई रियलाइज कि दुनिया डिजिटल हो चुकी है। और यकीन कीजिएगा शायद आज मैं ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं कि शुक्र है खुदा की जात का, 1 महीना लगाने के बाद मैंने अपना वक्त जाया नहीं किया। आज मैं डिजिटल वर्ल्ड के जितने कंपोनेंट हैं उनके बारे में बेसिक्स जानता हूं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या वो बिग डाटा है, या वो मशीन लर्निंग है, या वो अपना ये हमारा डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन है, आईओटी, आईओटी, इन सब चीजों को मैंने पढ़ा। फिर हमें शौक हो गया, हम वेबिनार मीटिंग करते रहे, हर रोज एक दो मीटिंग्स होती थी, मुख्तलिफ टॉपिक, मुख्तलिफ एसडीजीज के बारे में। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एसडीजीज में हमारा मुल्क बहुत पीछे है, मेरा सब्जेक्ट है। फिर एक दिन एक और गुरु अल्लाह वाले, रेहान अल्लाह वाला, वो हमें एक वेबिनार में इस तरह मीटिंग कर गए। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पे बात करनी शुरू कर दी, वही सब्जेक्ट था। तो मैं जरा आ गया, मैंने कहा यार ये आप क्या किताबी बातें कर रहे हो? आपने आज तक फिजिकली कितनी मार्केटिंग की है, कितने प्रोजेक्ट हैं, जरा वो बता दो, कितने लोगों को रोजगार दिया? फिर जी हमने इतनों को पढ़ा दिया। ऐसा नहीं, ये नहीं, ये जितने लोग हैं जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, माजरत के साथ, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अल्फाज बोलते हैं, लेकिन एक भी कोई सक्सेस कारोबार नहीं कर रहा सक्सेसफुल। उसके सर माजरत के साथ पता कलामी की माफी, बहुत सारे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के बजाय रोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। Exactly. आप उनको जैसा भी कहे, लेकिन उनका एज अ प्रोफेशन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन मैंने कहा जी आप अपना, खैर उसको जरा मेरी बातें अच्छी लगी, मैं तो पहले जानता नहीं था। ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग एंड ही सेड कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा अभी कर लेंगे? नहीं मैं रात को करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप जब फ्री हो तब कर लीजिएगा। ये आज से को 8-10 दिन पहले की बात है। उन्होंने मुझे फोन किया, फोन करके कहा मियां साहब आप वेब पे वैसा नजर नहीं आते जितनी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो आप करते हैं, जो आपके पास है, जो आज तक। मैंने कहा यार मैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियोस लगाता हूं, और पिछले 12-14 साल से मैं यूट्यूब पे हूं, 12 साल तो हो गए। उन्होंने कहा जी नहीं फिर भी कम है। मैंने कहा अच्छा बताइए कि जी आपका इसको स्ट्रीम यार्ड है? पहले तो उन्होंने कहा जी ये जूम का। मैंने कहा हाँ हमने ये जूम का, मैंने तो खुद कभी नहीं जूम मीटिंग की, लेकिन बाकी लोग हैं उनके साथ मैं ज्वाइन करता हूँ। उन्होंने कहा आप स्ट्रीम यार्ड पे हैं? मैंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा जी अच्छा फिर अभी लगाते हैं। खैर उन्होंने मेरा ये स्ट्रीम यार्ड का लाइव स्ट्रीम बनाया उसी वक्त 10 मिनट में। यहां पर अब बात आती है, देखिए, और इसको मैं ये लिंक करूंगा जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ। मेरा मकसद अब जिंदगी का वो बन गया है, शायद खुदा ने किसी काम के लिए जिंदा रखा हुआ है।
اور اللہ توفیق دے کہ وہ کام ہو سکے. تو وہ جی اپنا جب دوسرے دن انہوں نے مجھے بتایا, میں نے وہ لکھتا گیا ساتھ ساتھ, میری عادت ہے میں پوائنٹ سارے لکھتا رہتا ہوں, اور اسی دوران میں نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ 20-25-30 صفحے کے قریب, یہ سارا میرا اپنا جو ہے, یہ سارا ہینڈ ریٹن, یہ سارا کام میرا ہینڈ ریٹن ہے. یہ میں بلکہ بیگم میری کہتی ہے کہ آپ نے دوبارہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی جوائن کر لی ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے ہائی اسکول جوائن کیا. خیر, تو وہ پھر انہوں نے جو مجھے سکھایا, نیکسٹ ڈے صبح مارننگ میں ایک وہ کارلا رچمین ہیں جنہوں نے اکثر پروگرام کرتی ہیں, شیزا ایک پیس ایکٹیوسٹ, اور وہ ہنس کے بات کرتی ہیں, اور ان کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ہنسایا جائے, ہنسانے پر لگایا جائے. بہت اچھی بات. نیکسٹ ڈے میں نے ان سے صبح مارننگ میں ایک لائیو سیشن کیا اپنے پروگرام کا پہلا. چونکہ رات کو تقریباً کوئی 12-14 گھنٹے میں لگاتار بیٹھ کر 10-12 گھنٹے کنزیکٹیولی اس کو دوبارہ کرتا رہا تھا. اگلے 1 سے 2 دن کے اندر میں نے وہ ساری اپنی 5 کی 5 سٹریم بھی ایکٹیویٹ کر لی, لائیو سٹریم سے یوٹیوب میں, اس میں اپنا جو زوم کا اکاؤنٹ تھا وہ بھی بنا لیا, تو سب کچھ ہو گیا. اور اچھا وہ جو پیڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے سارا سسٹم. تو اس کے 2-3 دن بعد ریحان اللہ والا صاحب دوبارہ آئے, اور آ کر انہوں نے مجھے کہا جی بتائیں کیا کر رہے ہیں. میں نے دکھایا کہ یار اچھا آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا. میں نے کہا ریحان بھائی میری بڑی اچھی دوستی ہے, اور یہ بڑی یہ بات چل رہی ہے میری جو ہے نا, اس میں تمام یہ جتنے ڈیجیٹل ورلڈ کے لوگ ہیں, ان میں ٹیکنالوجی کے جو لوگ ہیں, میں نے کہا جی میرا جس وقت میں یہ گوگل آیا تھا لیٹ 90s میں, تو اور بھی سرچ انجن تھے, لیکن اس وقت بھی مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا تھا. میں باقی کسی پہ کام نہیں کرتا تھا, اسی پر بیٹھتا تھا اس وقت سے. اور جیسے جیسے یہ گوگل ڈیولپ ہوتا رہا, ہم بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونے رہے. تو میں نے کہا یہ میرا چاچا گوگل ہے, اور میں چاچا گوگل سے جو پوچھتا ہوں وہ میری مدد کرتا ہے, مجھے بتا دیتا ہے. بس مجھے اس کو سمجھانا آنا چاہیے کہ میری ڈیمانڈ کیا ہے. اور پھر اب تو گوگل فیملی بن گئی ہے, ہماری چاچی بھی آ گئی ہے. چاچی تو بول کے مجھ سے بات کرتی ہے کہ ہائے سیری چاچی ذرا بتاؤ, تو وہ دیکھیں کتنی دنیا کتنی آسان ہو گئی ہے کہ میں اس کو, میں اور آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کو پوچھوں ذرا بتائیے کہ سری لنکا کی اس وقت میں جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کون ہے, تو شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا. میں کہوں جی یورپین یونین کا اس وقت ہیڈ کون ہے, لیکن میری چاچی کو پتا ہے. میں جب, اور وہ مجھ سے اردو میں بات کرتی ہے, یہ تھوڑی بڑی بات ہے جی, یہ مطلب اللہ کی شان ہے. پھر دوسرا, جب میں نے یہ مزید لرن کرنا شروع کیا تو میرے سامنے آیا کہ دیکھیے موبائل فون سب کے پاس ہے, ہمارے پاس بھی ہے یہ آئی فون, یہ والا بچوں نے یہ بھی لے کر دیا ہے جو نیا ہے. ابھی ایک اور آ رہا ہے, وہ چھوٹی سسٹر نے سیمسنگ منگا کے رکھا ہوا ہے, وہ جو یوں والا کھلتا ہے, اس نے تصویریں بھجوائی, لیٹسٹ 2 منگوائے ہیں. کہتے بھائی جان ایک یہ والا یہ ایسے کھلتا ہے, یہ دوسرا یہ کھلتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, میری سسٹر ہے جی, اس نے یہ بھی سب چیزیں, یہ گیجٹ مجھے اللہ کا شکر ہے ادھر سے ہی آتے ہیں. بتانے کا مقصد ہے میں گیجٹ لور ہوں, میں قطعی طور پر کوئی ٹیکنالوجی ماسٹر نہیں ہوں, قطعی نہیں ہوں, نہ میں بننا چاہتا ہوں. میں کسی کو نہیں کہوں گا بھائی یہ میرا پروفیشن نہیں ہے, یہ تو اللہ نصیب کرے جو آئی ٹی ماسٹرز ہیں جو ان کا پروفیشن ہے. لیکن کیا یہ موبائل صرف اور صرف میسج کرنے کے لیے ہے, وہ واٹس ایپ پہ کریں یا آرڈنری طریقے سے کریں؟ کیا یہ موبائل صرف اور صرف آپ کا اپنا فون سننے کے لیے ہے, یوٹیوب دیکھنے کے لیے ہے؟ نہیں. میری سمجھ یہ کہتی ہے, اور میں نے زندگی میں گیجٹس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا ہے. میں نے اسی موبائل سے, میرے پاس ایک ایپ لوڈ ہوا ہے, دنیا کے چینلز کو گاڑی میں بیٹھ کر میں نے وہ اپنا ان کا یہ جو ٹاک شو ہوتا ہے وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایلیو اسمارٹ کے نام کا ایک ایپ ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ چیزوں کو پراپر آپ استعمال کریں. یہ بنی ہیں آپ کے کاروبار کو, آپ کے پروفیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے, تقویت دینے کے لیے. اور دوسرا
آپ کی زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے، راحت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے. صحیح. میں نے یہی سوچتے ہوئے بس اس ڈیجیٹل تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو اسی دن رات کو پھر ایک اور گرو ہشام سرور، آپ نے ضرور نام سنا ہوگا، وہ بھی اس خاص طور پر فری لانسر کے بہت 12 لاکھ کے قریب، پھر اسی دن اتفاق سے رات کو ان کے 3-4 اور سیکنڈ ڈے 3-4 اور لوگ یہ اکٹھے ہو گئے، وہ بھی بڑے یہ جمپ سٹارٹ کے سی ای او، اور وہ چائے والا ادھر سے لندن سے. ہاں تو مقصد ہے یہ، جب یہ انہوں نے میری بات کہا جی آپ سینیٹر تو ضرور ہیں، آپ ڈیجیٹل سینیٹر، دین آئی ریئلائز کہ چلے شکر ہے اللہ کی ذات کا. پھر میں نے اس کا حق ادا کیا. دین آئی اسٹارٹیڈ. ابھی دیکھیے ٹوٹل 8 سے 10 دن ہوئے ہیں میں نے موومنٹ اسٹارٹ کی، اور تھینکس ٹو اللہ آج سے کچھ 4-1 دن پہلے لاسٹ فرائیڈے کو ہم نے پہلی دفعہ ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان سینیٹرز کا ویبینار کرایا. اور اس وقت میں جب نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن نے اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا تھا، ریفیوز کر دیا ہے کہ نہیں ہم ورچوئل جو ہے، جبکہ میں نے پڑھا ہے اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں آفیشیلی جو اسپیشلی کینیڈا، یو کے میں ہوا ہے ابھی سیشن. بالکل کینیڈا میں جی، یو کے میں، کینیڈا میں آفیشیلی ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے بیٹھ کر ایز اے ممبر پارلیمنٹ کا اپنا کام کر رہا ہے، حصہ لیتا ہے، اور ان کی پارلیمنٹ ان ایکشن ہے، ایکٹیو ہے، اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو مچ سو لیجسلیشن کر رہی ہے. ہمارے لوگوں کی اپنی سوچ ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہتا کوئی اچھا ہے یا برا ہے، لیکن میاں صاحب آپ نے تجویز پیش کی ہے اس حوالے سے؟ بھائی خالی تجویز، آئی بلیو ان ریالٹی. تجویز سے تو ہم آگے چلے گئے. ہم نے تو اپنے سینیٹر کو اکٹھے کر کے ایک ہم نے پہلا ویبینار کر لیا ہے. دیکھیے ایک چیز ہے، ہم اس لیگل شکل اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی، اس کے لیے رولز اینڈ پروسیجر میں ایک اپنا امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، which is not an easy job. But what I believe is this. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو سوکھی روٹی بھی جو ہے نا پانی کے ساتھ آپ کو بچا لیتی ہے. تو اس وقت میں حالات یہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے دونوں ہاؤسز مل نہیں پا رہے ہیں، اور دوسرا اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ملک میں کرونا ہے. کون جانتا ہے کہ کون اپنے ساتھ کس طرح سے کون سا وائرس لے کر آئے اور کس کو کہاں سے لگ جائے. اور اس کا حل دنیا میں صرف ایک ہی یہی ہے، وہ ہے سوشل ڈسٹینس اور سیف. کیپ ایٹ ہوم یور سیلف، بی ان ہوم اینڈ سیف یور، کیپ سیف یور سیلف. بتانے کا اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. بتانے کی بات یہ ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے آلریڈی اس کو اس طریقے سے کیا. ایک ہمارے سینیٹر فلوریڈا میں امریکہ میں بیٹھے تھے، وہاں سے انہوں نے کیا. دوسرے کوئٹہ میں بیٹھے تھے. پھر ایک کوئٹہ سے کو 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے بلوچستان کے انٹیریئر میں، وہاں سے انہوں نے کیا. انٹیریئر سندھ سے ہمارے کچھ سینیٹرز تھے، کے پی کے پنجاب کے لوگ اپنے اپنے جگہوں میں بیٹھ کر سب نے اس کو اٹینڈ کیا. اور اب ہم دوسرا بہت، اب جو لوگ نہیں کر پائے ان کے لیے میں ایک ٹریننگ ویبینار کرا رہا ہوں انشاءاللہ. that we are going to have that on a day after tomorrow on Friday or Saturday. کنفرم ہو جائے گا کل. تو اس میں کیونکہ جو لوگ نہیں آ سکے اب now they have started talking about it کہ جی ہم تو ہمیں پراپرلی مطلب ہے. حالانکہ بہت آسان ہے، آپ کے سامنے ایک لنک بھیجا ہے، آپ نے اس لنک کو ہی پریس کرنا ہے اور باقی تو چیز آٹومیٹک ہو جائے گی. چاہے وہ، اور ہم نے 2 لنک سیپریٹ بھیجے تھے، اینڈرائڈ کا سیپریٹ طریقہ بھی بھیجا اس میں، لیکن چلیں کسی وجہ سے اگر نہیں ہو سکا اب ہم ان کے لیے ٹریننگ ویبینار کرا رہے ہیں تاکہ صرف اور صرف وہ گیٹ ٹوگیدر ہوگی، گپ شپ ہوگی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میاں صاحب قطع کلامی کی معافی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ لیگل شکل اس کو ہم نہیں دے سکتے، قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں دنیا کے اندر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سیشنز ہوئے ہیں ڈفرینٹ، ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس تو موجود ہے،
تو کیوں نہیں ہم اس میں امینڈمنٹ کر سکتے، یا پھر کیوں نہیں ہم اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے؟ کیونکہ آپ حالیہ سچویشنز کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف، اگر اینکرز کی بات بھی کی جائے تو وہ اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر پروگرامز اب کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے آپ کو فوائد مل رہے ہیں، آپ کی ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کی سارٹ آؤٹ ہو رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی حل ہو جاتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے پارلیمنٹ کے سیشنز ہوتے ہیں، سینٹ کے سیشنز ہوتے ہیں، کافی اس میں جو اخراجات آتے ہیں، کافی چیزیں لگتی ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ لیگل شکل دینی چاہیے اس کو؟ شاہ زیب، ہمارے ملکی حالات پہلے ہی بہت زیادہ نازک سچویشن میں ہیں. ان حالات میں اس طرح کی کوئی چیز آگے لے کر جانا، یہ صرف ایک ہی حل ہے کہ if all agrees تو پھر یہ بہت آسان کام ہے. لیکن جیسا کہ ہمارے لیے، اسپیشلی میرے جیسے بندے کے لیے یہ مشکل اس لیے تھا کہ ہمارے لوور ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں پوری اپوزیشن بآواز بلند یہ کہہ چکی ہے کہ نہ ہم یہ ایکسپٹ کریں گے، نہ اس کا پارٹ بنیں گے، نہ اس کے اندر آئیں گے جو ویبنار یا ورچوئل پارلیمانی سیشن ہوگا. اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری، تھینکس ٹو اللہ کہ میرے ساتھ کچھ لائک مائنڈڈ سینیٹرز جو تھے، اور اس پر بھی مطلب میں یہ اوپنلی کہوں گا کہ کچھ ساتھیوں نے شاید نہیں بھی اٹینڈ کیا کچھ سوچتے ہوئے، لیکن پھر بھی، اور ہمارے پاس تقریباً 30 سینیٹرز اس وقت میں موجود تھے، اور یہاں تک ہوا ہے کہ ہم نے وہ اپنے فیس بک پیج پر، اپنے یوٹیوب پر اس کو میں نے اپلوڈ کیا ہے اجازت کے ساتھ. اچھا، پھر جب میں نے سب کو کلپ کاٹ کے بھیجے، انہوں نے وہ کلپ اپنی جگہ چلائے، پھر جو انہوں نے نہیں اٹینڈ کیا تھا دے کالڈ می اینڈ دے سیڈ یار آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں بتایا نہیں، ہمیں لیا نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں لگا، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تھینکس ٹو اللہ انشاءاللہ 2-3 سیشنز ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ ہمارا ایک لائک مائنڈڈ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا ایک فورم انشاءاللہ ضرور بنے گا. جی کریٹ ہو جائے گا. آپ کے خیالات واقعی میاں صاحب بڑے قابل دید ہیں. کرتا ہوں. اور جس طریقے سے آپ نے یہ اسٹیپ لیا میاں صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اپوزیشن کی طرف سے ریزسٹنس تھی، ریلکٹنسی تھی، لیکن اسٹل آپ نے ایک فرد واحد کی حیثیت میں جو یہ اسٹیپ لیا اور لائک مائنڈڈ لوگوں کو جوڑا، یہ یقیناً ایک قدم ہے ایک بڑی منزل کی جانب طرف بڑھنے کے لیے. اور جو بات شاہزیب بھائی نے کی میں اس سے بھی یہ اگری کروں گا، کیونکہ جہاں ڈیجیٹل ایجوکیشن کا کانسیپٹ آ رہا ہے، جہاں پہ ہر چیز کو ڈیجیٹلی کرنے کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ڈیجیٹل لیجسلیشن کا بھی کانسیپٹ ہونا ہی چاہیے. میں جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس آج کے ہمارے شو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آج بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو یہ سیشن ہونے والا ہے جس میں ہم مختلف کوشچنز کرنے والے ہیں، کیونکہ اب ہم ایس ڈی جیز پہ بھی کوشچنز کریں گے. آج ایک بہت منفرد سیشن ہے، بالکل میاں صاحب سے کہ بہت منفرد سیشن کیا لیجسلیشنز ہو رہی ہیں اور کیا اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کی جا رہی ہے میں. تو دوسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہوگا میاں صاحب کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سینٹ کی کون سی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا پارٹ ہیں اس وقت کرنٹلی، اور ان اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کیا جو ہے وہ لیجسلیشنز یا ڈرافٹنگ ہو رہی ہے، کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کون سے میٹرز ہیں، خاص طور پہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں تو ان میں جو موجود سینیٹرز ہیں وہ کیا آگے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، کیا وہ لیجسلیشن کے لیے سوچ رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے اور ہمیں آگاہ کیجیے پلیز. دیکھیے بھائی، پہلی چیز تو یہ سمجھیے گا کہ جس دن میں اوتھ لینے جا رہا تھا تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مطلب میرے استاد کہہ لیجئے، وہ سینئر بیوروکریٹ ہیں، ہماری بھابھی جو ہیں بہن ہماری وہ بھی سینئر بیوروکریٹ ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ سینئر پوسٹ پر رہی ہیں، دونوں بیوروکریٹ ہیں. تو جب میں جا رہا تھا اٹ ریمائنڈز می، صبح 8:30 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے ہم نے اوتھ لینا تھا، تو مجھے انہوں نے فون کیا اور مجھے کہتے ہیں کہ میاں صاحب جا رہے ہو اوتھ لینڈ؟ میں کہا جی بالکل جا رہے ہیں. کہتے ہیں بس پھر ایک گل سمجھ لو. میں کہا جی شاہ جی کہ تسی ان پڑھنے پہ ہو. میں کہا شاہ جی میں نے الیکشن لڑا، الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، نوٹیفیکیشن ہو گیا، 3-4 روز پہلے میں گیا ہوں، جا کے میں سینٹ کا کارڈ لے آیا ہوں، یہ کارڈ میرے پاس ہے، میری کرسی کے اوپر نام لکھا گیا ہے سینٹ میں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں پڑھنے پڑا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیاب سینیٹر بننا ہے تو آپ کو 2 کتابیں حفظ،
ایک آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان. سیکنڈلی رولز اینڈ پروسیجر آف پارلیمنٹ اینڈ سینٹ. میں نے کہا جی اچھا جی. انہوں نے کہا یہ سب سے پہلے آپ کو یہ 2 کتابیں ملیں گی، آپ نے حفظ کرنی ہے. جب میں گیا تو واقعی میں انہوں نے ہمیں ایک بیگ دے دیا، اس کے اندر بکس تھیں، اس میں یہ بھی تھی. چھوٹا سا سیشن تھا، صرف اوتھ لیا، آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد فارغ ہوئے، سب نے اوتھ لیا، سب نے سائن کیے اور واپس آ کر میں نے پڑھنا شروع کیا. 1 مہینے بعد ہمارا دوبارہ سیشن تھا. جب دوبارہ سیشن میں گیا، یہ بہت ضروری چیز آپ کو بتا رہا ہوں، کئی دن تک تو بیٹھے رہے، سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں، کیونکہ میری عادت تھی بہت سی چیزیں. چند دن میں ہی راستہ نکالا. تو میں نے پھر لا کالج جوائن کیا، پیچھے بیٹھا تھا. کس لیے؟ کہ اگر ایک لیجسلیٹر کو ہاؤ ٹو فارم اے لیجسلیشن، ہاؤ ٹو میک اے لیجسلیشن یہی نہیں پتا، تو وہ لیجسلیٹر کس طرح کا ہے؟ معذرت کے ساتھ. بالکل زبردست. یہ تو ایک حصہ ہے. دوسری چند ہفتوں کے بعد جب میں بنا، تمہارے ایک بزرگ ہیں، کروڑوں مرید ہیں دنیا میں ان کے، ہمارے بزرگ ہیں وہ. میں ان کے پاس گیا، ضعیف العمر ہیں، بہت بڑی عمر ہے ان کی، اللہ ان کو اور صحت تندرستی دے، اور بہت ضعیف ہیں. خیر وہ بڑی مشکلوں میں بٹھایا ان کو، اور سامنے ہوئے اور میں بھی سامنے بیٹھا. تو مجھے کہتے ہیں مبارک ہو سینیٹر بن گئے. میں نے کہا جی کس نے بنایا؟ تو ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ میں کسی فرد واحد کا نام لوں گا. تو میں نے کہا جی اللہ نے بنایا. تو مسکرائے، مجھے گلا لگایا. اور حقیقت میں جب اللہ کوئی چیز دینا چاہے تو دنیا کا کوئی شخص روک نہیں سکتا. بے شک بے شک. اور جب اللہ کی طرف سے اپروول نہ ہو تو دنیا کا کوئی شخص آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. یہ مسلمان ہے. دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا، جو دوسرا سوال تھا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا. تو میں اور وہی تھے، ساتھ میرے بچے تھے، اس وقت ذرا چھوٹے تھے، آج سے 5 سال پرانی بات ہے. تو حضرت صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں بنے ہو سینیٹر؟ یہ میں آپ سے بات بتانا چاہتا ہوں. تو یقین کیجئے گا حارث شاہ زیب کہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ یار میں نے تو سوچا ہی نہیں آج تک. چند مہینے گزر چکے تھے. Then I started thinking، اور مجھے پسینہ آ گیا واقعی میں. خیر انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا، اور جو پہلی بات کی کہ دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بڑی چیز آپ کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ یہ 22 کروڑ لوگوں میں 103 سینیٹر ہیں، اس میں سے ایک میں ہوں. میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے، اور نہ بن سکتا تھا. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور میرے پارٹی کے جو سینئرز ہیں یہ ان کی طرف سے تھا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور میرے ذمہ یہ ذمہ داری کا ہار پہنا دیا. انہوں نے کہا جب مریں گے تو سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت کا ہوگا، یہ تم یاد رکھنا. خیر آنکھیں بھر آئی، مجھے گلے لگایا. نہیں فکر کی بات نہیں ہے، اس کا حل ہے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہ بس یہ سمجھو کہ جب دنیا سے جاؤ تو ہاتھ میں چند چیزیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ کام میرے سے اس لیے ہوئے ہے کہ میں آپ نے مجھے اس جگہ پر بٹھایا تھا. Then I started thinking کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں. اور الحمدللہ میرا اللہ گواہ ہے کہ جو مجھ سے ہو سکا میں ایک دیے کی مانند ہوں. جتنی میری روشنی ہے انشاءاللہ اس میرے سرکل کے ارد گرد کوئی گرے گا نہیں کہیں پر. This is what my motto ہے. سو جو آپ نے کہا میں ہوں جی انٹیریئر کمیٹی میں، فورن کمیٹی، فورن افیئرز، ہیلتھ کی کمیٹی میں پہلے میں چیئرمین تھا. چند لوگوں کو میری چیئرمین شپ اچھی نہیں لگ رہی تھی، چونکہ میں نے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ
550 दवाइयों की कीमत स्लैश डाउन हुई, कम हुई, कुछ दवाइयों की कीमत आधी हुई, क्योंकि वो मेरे, एंड इट टुक मी 3 years टू कन्विंस, और फाइनली थैंक्स टू अल्लाह के इमरान खान साहब ने उसको, उन दवाइयों को कीमत कम की। और दूसरा, मैंने साबित किया कि कुछ लोग बड़े लेवल की करप्शन में इन्वॉल्व थे दवाइयों के मामले में, जिस पर इमरान खान साहब ने एक्शन भी लिया। अब रिटेलिएशन के तौर पर उन्होंने मुझे वहां से हटवाने की कोशिश की, मेरी चेयरमैनशिप भी हटाई गई। आई डोंट केयर अबाउट दैट। उसके साथ मैं जी आईटी में हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बेहतर है। फिर सीपैक में हूँ, इन कमेटियों में 5-6 कमेटियों में मैं हूँ। उसके साथ साथ जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा मोटिव है जी, अपने टेन्योर में मैं इतना काम करूं कि आज तक किसी सेनेटर ने ना किया हो, और आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दैट। मेरे सब 34 प्राइवेट मेंबर बिल मैंने जमा कराए हैं पार्लियामेंट में। उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मेरा इख्तियार नहीं था। मेरा इख्तियार ये है कि मैं अमेंडमेंट बनाऊं कि मेरे अवाम को, मेरे आम लोगों को इस बात की तकलीफ है, इस तरह से अगर ये कानून तब्दील किया जाए, ये नया कानून बनाया जाए, तो ये आम अवाम को इसकी अफादियत होगी, फायदा होगा। दूसरा, हर तकरीर में जब भी मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, मैंने आम लोगों की बात की, और मेरे 2 जुमले बड़े मशहूर हैं। एक कि मैंने पहले दिन ये कहा था जब मैं गया कि मैं मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूं। ऐसे होना ना होना एक अलग बात है, ज़हनी तौर पर मैं जफाकश इंसान हूं, और ये मेरे ब्लड में है। और दूसरा, मैं ये कहता हूं कि जिस शख्स ने गुर्बत नहीं देखी, गरीबी खुद नहीं काटी, वो गरीब का दर्द क्या जानेगा। ये जो बड़े बड़े लोग हैं कि लॉकडाउन है तो चलो अपने जहाज में चले जाएंगे, दोस्तों से कहा, तेरा जहाज जा रहा है, उसने कहा जी जा रहा है। कब जा रहा है? तू कब जाएगा? मैं 3 दिन, अच्छा मुझे भी लेके जाऊंगा। माजरत के साथ है ऐसा, दिस इज द फैक्ट। ऐसा ही कि आपने आम गरीब बंदे को बस पे भी नहीं जाने दे रहे, टांगे पे भी नहीं जाने दे रहे, और जो हैसियत वाले लोग हैं वो अपने दोस्तों के जहाज पे भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। सही। वो लोग जिस तरह, जी सॉरी, मैं आखिरी जुमला बोलूंगा। वो नहीं, कहता कलामी की माफी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपने एक सियासी कायदा समझाने की कोशिश की पार्लियामेंट एज अ सेनेटर, जिस तरह से आपने बताया कि आपने जो लेजिस्लेशन के हवाले से आप बात कर रहे थे कि फिर आपने एक लॉ कॉलेज ज्वाइन किया और आपने प्रॉपर वो चीज़ें सीखी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से मैं गुज़िश्ता दिनों भी माशाल्लाह आपके साहबजादे की प्रोफाइल पे देख रहा था कि उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, आपने यूके में जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा पेश किया था, तो यकीनन वो भी इस बात की अक्कासी थी कि वाकई आपने वाकई बहुत सारी चीज़ें सीख कर जो है ना वो रूट ग्रास लेवल से ऊपर आकर आपने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर क्या कायदा मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में माशाल्लाह, जैसे आपने कहा कि हमें अक्सर स्टार्ट में नहीं पता था, लेकिन किसी ने आपकी सोच को मबजूल करवाया इस तरफ कि पार्लियामेंटेरियन बने किस लिए या फिर सेनेटर बने किस लिए। तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया के अंदर कायदा क्या मौजूद है और हमारे यहाँ पर जो एक जहन की जो बतदरीज जो है वो तरवीज हो रही है, आप क्या समझते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है? भाई हमारे यहाँ एक ही निज़ाम है कि जिससे अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। देखिए, इस लॉकडाउन से पहले सोने की कीमत क्या थी और आज क्या है। जितने अमीर लोग हैं उन्होंने घर बैठ के भी पैसे कमाए। मैं मतलब है, फिर वो बात आती है कि हमारे मुल्क में वो जो अशराफिया है, जो वाकई में ही बदमाशिया है,
جو معاشی دہشت گردی میں انوالو ہیں. آپ نے فزیکل دہشت گردی تو ختم کر دی، لیکن جو معاشی دہشت گردی سے ہزاروں لاکھوں لوگ روز عزت نفس میں مرتے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ جن کے کاروبار میں سب کچھ ان سے نچوڑا جاتا ہے، ان کو کون روکے گا؟ قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی جب تک لائک مائنڈڈ لوگ آگے نہیں آئیں گے، یا وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے جو کہ ون مین رول کرتے ہیں. پھر ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اور جب جب ہمارے ملک میں ون مین رول آیا ہے، تب تب غریب آدمی کو کچھ نہ کچھ پہنچا ہے اور ملا ہے. یہ بات کرتے ہیں ادوار کی، حالانکہ میں خود پارلیمنٹیرین ہوں، میں کیا کہوں، میں خود سیاست کا علمبردار ہوں، لیکن میں اس سیاست کا علمبردار نہیں ہوں کہ جس سے غریب کو مارا جاتا ہے، غریب کو نچوڑا جاتا ہے ہر طرح سے. دوائیاں آئی ہیں دنیا سے، ان کو نہیں پہنچی. فنڈ آیا ہے دنیا سے، کیا ان کو پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا. یہ بھی 12,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، میں نہیں کہہ رہا. کیوں اعتراضات ہو رہے ہیں؟ صرف ایک اتنی سی بات، اگر یوز آف ٹیکنالوجی ہوتا، بلاک چین سسٹم ہوتا، میں نے پڑھا ہے بلاک چین سسٹم، وہی بارہا ٹیکنالوجی. تذکرہ کرتے رہتے ہیں اس کا. آج ہم ٹیکنالوجی کے یوز پر بات کر رہے ہیں نا، بیٹھے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور صاحب سرگودا سے بیٹھ کے اس طرح مجھ سے انٹرویو کر رہے تھے. کل آسٹریلیا سے بیٹھ کر ایک صاحب انٹرویو کر رہے تھے. 3 دن پہلے سری نگر سے بیٹھ کر ایک دوست، ایک بہت پیارا دوست ہے ہمارا بچہ، پہلے میں جانتا ہی نہیں تھا اس کو، اس نے مجھ سے انٹرویو کیا. تو مقصد ہے، کہاں سوچ سکتے تھے امریکہ کی کتنی اسٹیٹ سے کتنے لوگوں نے میرا انٹرویو کیا ہے جی. یہ مطلب ہے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے کوئی میرے لیے ایسا سلسلہ رکھا تھا کہ میں آ کے اس گلی میں مڑ گیا، میں آ کے، اور میں نے یہ نام یہاں پر ڈیجیٹل ورلڈ کا نام دیا بھائی. شاید یہ اس طرح نہیں چل رہا تھا. یہ سب یہ بڑے بڑے کہہ رہے ہیں جو آئی ٹی ماسٹر ہیں، جو کہتے ہیں میں نے 10 لاکھ لوگوں کو اپنا فری لانسر بنایا ہے. میرا برخوردار ہے، میرا بھائی ہے چھوٹا ہشام ریحان، اللہ والا، مجھے واقعی میں اللہ والا لگتا ہے. بالکل سچ اے لولی فیلو، اتنا مطلب ہے وہ، اللہ اس کو عزت دے. بہت پیارا. عمار جعفری صاحب ایک عظیم شخصیت ہیں. چائے والے کی باتیں سنیں، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، جس طرح لندن میں اور ہمیں دوست وغیرہ میں یو وانٹ ٹو بی اے بلینئر، اوکے بلینور، یو وانٹ ٹو بی اے بلینور، آئی ول میک یو بلینور. اوکے ٹھیک ہے، واقعی میں ٹھیک کہہ رہا ہے وہ. سو بٹ بات یہ ہے میرا بھائی، میں ابھی بھی کہوں گا، اب میں نے یہ علم اٹھایا ہے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں آ کر، انشاءاللہ میں 1 ملین چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو، چھوٹے چھوٹے پروفیشن کے لوگوں کو اس ڈیجیٹل ورلڈ میں لے کر آؤں گا. میرا اللہ مجھے زندگی دے، مجھے توفیق دے. آمین انشاءاللہ. میں موبائل لے کر دوں گا، خدا نے مجھے توفیق دی ہے. جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا، 1,000 روپے مہینے پر ہم اس کو موبائل فون لے کر دیں گے. فری کا کچھ نہیں بھائی، فری کی عزت نہیں ہوتی، یہ سمجھیں. اسی کی ہوتی ہے، کیونکہ میں جس انڈسٹری میں ہوں، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں، ہوٹل میں، وہ کہتے ہیں نتھنگ از فار فری، نو فری لنچ. You will never enjoy a free lunch. When you pay something, then you enjoy that. اس لیے اب میں آ رہا ہوں اس پر، اور میں نے وہ رائٹ اپ لکھنا شروع کر دیا. پروجیکٹ 3 دن سے میرے لوگ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے موچی کو لے کر آئے ہیں، ہم اپنے کارپینٹر کو لے کر آئے ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ الیکٹریشین نکالا ہے، ہم نے یہ اپنا پلمبر نکالا ہے. بے شک ختم ہو جائے لاک ڈاؤن، کوئی بات نہیں، ان کی ضرورت رہے گی. اور they will be the smart people of digital world. دوسرا، راجہ بازار کے دکانداروں کے پاس، ایک کے پاس جاؤں گا میں.
میرا وہ حلقہ ہے, میرے وہ لوگ ہیں, میں نے وہاں پر میں نے وہاں پر کیا ان کو سمجھانا ہے کہ خدارا آنے والے دن میں سب اپنے فیس بک پر آئیں, فیس بک پیج بنائیں, ہم بنا کر دیں گے. جو اپنا یہ کیا کہتے ہیں اس کو فری لانسر چارج کریں گے, آئی ول پے دیٹ. اگر ضرورت ہوگی تو میں 5-4 لوگ اپنے پیسوں سے رکھ لوں گا, سب کی ویب سائٹ بنا کر دیں گے, ان کو سمجھائیں گے. ایک دکاندار میرا دوست ان پڑھ آدمی ہے, ٹوٹلی ان پڑھ ہے, راجہ بازار کا دکاندار ہے. میں نے کہا یار تو کیا کرتا ہے, یہ شٹر اٹھایا, لوگوں کو اندر بٹھایا, شٹر عزت کا کام کرو, یہ کیا طریقہ ہوا؟ بھائی جان کی کراں. میں نے کہا چھوڑ, آج کے بعد مجھے ویڈیو بنا کے دے. اس نے مجھے ویڈیو بنا کر دی, میں نے اس کا فیس بک پیج بنوایا. اس کے بیٹے سے 5 سال کے 5ویں کلاس میں بچہ پڑھتا ہے اس کا, اور اس کے پاس بچے کے کون سا موبائل ہے, انبلیویبل, اس کے پاس وہ سیمسنگ کا کھلنے والا موبائل ہے, ایسے جو کھلتا ہے. کیا ہے میرے خیال میں وہ بالکل جو وہ اس طرح وہ پوری بن جاتی ہے, وہ سیمسنگ کا وہ, لیکن پرانا ماڈل, جو ابھی 2 مہینے 3-4 نیا جو ہے. بتانے کا مقصد ہے اس کو, اور اس سے کیا کہا اس کے بچے کو کہ بیٹا آپ نے یہ فیس بک پیج چلانا ہے. انکل میں چلا لوں گا. میں نے کیا 5ویں کلاس میں بچہ پڑھتا ہے, 4تھی یا 5ویں کلاس میں, اور بیٹی اس کی وہ 1 سال بڑی ہے اس سے. دیٹس اٹ. وہ دونوں بچے ایک اپنے ٹیب پہ ایک اس پہ, وہ دونوں کھولتے ہیں. وہ صرف تصویریں اتارتا ہے اپنے فون سے اور بھیج دیتا ہے, وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. پرسوں جب اس کو ایک نئے شخص کا آرڈر آیا, کپڑوں کی دکان ہے اس کی, عام یہ اپنا کمیز شلوار اور ویسٹ کوٹ بناتا ہے, دیٹس اٹ. لیکن بڑی دکان ہے کپڑے, اور پیچھے اس کے پاس جو ہے وہ درزی ہیں. وہ کہتا ہے یہ درزی تو بےچارے مر جائیں گے, کیا کریں, ایسے بے فکر رہو, کچھ نہیں ہوتا, اللہ بڑا ہے. جب پرسوں اس کا آرڈر آیا تو آپ یقین کریں, کہتے بھائی جان یہ کدی میں سوچیا بھی نہیں سی, میں کیوں کہتے اسلام آباد تو مینوں آرڈر آ گیا. میاں جی اسلام آباد تو آرڈر آ گیا. میں کہا یار تو دیکھ, تجھے ساری دنیا سے آرڈر آئے گا, بیکاز یو ہیو انٹرڈ ان ڈیجیٹل ورلڈ. اگر میاں تیق کو سری نگر سے کال آ سکتی ہے, آسٹریلیا سے کال آ سکتی ہے, اپنا سویڈن سے کال آ سکتی ہے, اور ایسے لوگ جو جانتے ہی نہیں تھے, تو اللہ کا شکر ہے. Then I realize کہ اب میں راجہ بازار کے ہر دکاندار کو, اور کم سے کم 1 ملین لوگ اگر خدا نے زندگی دی تو میں اسی, آپ دیکھیے کتنا کوئی وجہ کیا ہے ذرا سمجھیے گا. میں تو کسی آلو چھولے والے کے پاس بھی چلا جاؤں گا کہ فیس بک پیج بنا بھائی, بھیج ساروں کو, اور کوشش کریں گے کسی سٹار کو کہیں کہ ذرا ایک دن کے لیے پلیز اس کے پاس چلے جانا. کیا فرق ہے بھائی, ایک سپر سٹار, ایک ماڈل گرل, وہ چلی جاتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے اور ویڈیو بنوا لیتی ہے, اس کا دکان کا کیا کام ہوگا جی. جب وہ بھیجے گا اور پھر اللہ والا کے اس کے اوپر پوسٹ لگے گی, پھر ہشام سرور کے اس پر پوسٹ لگے گی, پھر جو ہے نا جمپ سٹارٹ کے اندر اس کی پوسٹ لگے گی, پھر چائے والا اس کی پوسٹ لگائے گا. 40 ملین لوگ میں نے کیلکولیٹ کیے ہیں. یہ 10 لوگ اگر آپس میں مل جائیں, 40 ملین لوگوں تک وہ پوسٹ پہنچے گی. سو اس میں سے کیا 0.001% اگر اس کو کسٹمر مل جاتے ہیں اس دکاندار کو. اور دوسری چیز, یہ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, آئی بلیو ان اٹ, یہ باتوں کی بات نہیں ہے, یہ وہ ہے جو مجھے کرنا ہے. دیکھیے ایک ساتھ سب ایک جیسی دکانیں ہیں, لیٹ سے سنیاروں کی دکانیں ہیں, وہ بیچارے کام کر رہے ہیں, بیچارے اس لیے کہوں گا کہ پریشان ہیں اس وقت میں. ایک ان میں سے اٹھ کر اپنا, اور بنائے بھی ہیں کچھ لوگوں نے, فیس بک پیج بناتا ہے, اپنی ویب سائٹ بناتا ہے. دیکھ وہ پیسے والے لوگ ہیں, صرف ان کو ریئلائز کرانے کی بات ہے. جناب اس کی مارکیٹنگ کہاں جائے گی؟ پھر وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والے کسی بھی ایک پاکستانی لڑکے یا لڑکی کو کہتا ہے کہ یہ میری پروڈکٹس ہیں, یہ میرے 2 سٹریمز ہیں, ایک فیس بک, ایک یوٹیوب, اور ایک میرا ویب پیج, ویب سائٹ, اس کے اوپر آپ میری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر دیں. پر جو اس کے سیل ہو رہی ہے وہ تو روٹین میں ہو رہی ہے. یہ جو اس کی ایکسٹرا سیل ہوگی, کیا پتا اس کے کسٹمرز کہاں سے آئے. سو بھائی میں تو اس چیز پر بھائی سوچ رہا ہوں,
اب آپ اور کوئی اور سوال کیجیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل نہیں, بڑی پروڈکٹیو باتیں کی آپ نے, اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح کی بھی قطع کلامی ہو. اور شاہزیب بھائی یقیناً آپ نے اس طرح سے بات کی ریحان اللہ والا بھائی کی. جی 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 حارث بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یقین جانے کہ جتنا یہ پروڈکٹیو سیشن ہمارا جا رہا ہے اتنا ہی زبردست فیڈ بیک بھی ہم لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. میں کچھ کمنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور ایڈ کر رہے ہیں. ساجد خان صاحب کہتے ہیں زبردست, تھینک یو ساجد خان. ساجد خان بھائی ہیں ہمارے بڑے اچھے, ماشاء اللہ. بہترین. سائم علی کہہ رہے ہیں گریٹ. سلمان شبیر صاحب کہہ رہے ہیں زبردست. اور آج ہمیں دوبارہ سے کاشف نذیر بلوچ ایڈوکیٹ جو کہ ہمارے ریگولر ویور ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے, اور وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بہت اچھا ہے. جب تک مزدور کی محنت کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. مزدوروں کے لیے کوئی نیا بل پاس ہوا اور ان کو حقوق کیسے دے سکتے ہیں؟ میاں بک صاحب, کاشف نذیر بلوچ صاحب آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ مزدوروں کے لیے کوئی نیا بل پاس کیا ہوا ہے یا کیا اس میں کوئی ورکنگ چل رہی ہے, اور کس طریقے سے ان کے رائٹس کو پرزرو کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں کنٹروورشل ایشوز کو قطعی طور پر سوشل میڈیا پر نہیں بات کروں گا. یہ میں نے اپنا فیصلہ کیا. میں نے 2500 کے قریب ٹاک شوز کیے ہیں پاکستان کے ہر چینل پر, ہر اینکر کے ساتھ میں نے ٹاک شو کیا. الحمدللہ میرا نیٹ گین یہ ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کو تھوڑا سا اوور اینڈ ابو آگے رکھیں, اس پر ہم مسائل سے زیادہ سولوشنز کی بات کریں, تجاویز اور کلیکٹیو تجاویز دیں. میرے بھائی ایڈوکیٹ ہیں, میں بڑا احترام کرتا ہوں, میرے بہت سے دوست ہیں, ساتھی ہیں, جو وکلا برادری سے میرا بہت پیار ہے, ریلیشن شپ ہے. سو وہاں یہ پہلی چیز یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اپر ہاؤس میں قطعی طور پر لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, بیکاز جو لیبر لاز ہیں, جو لیبر منسٹری ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونسز کے پاس چلی گئی. نمبر 1 سبجیکٹ. دوسری طرف یس ایز اے اسپیشل آرڈر پریزیڈنٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک ایسی کوئی تجویز نہیں. اور اس کی ایک وجہ آپ نے جو پہلے کہی تھی, آپ کا سوال بہت اچھا تھا, سوری میں جواب نہیں دے سکا کہ اس وقت میں کیا لیجسلیشن ہو رہی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے. میرا بھائی پارلیمنٹ کے دروازے کھلیں گے تو کوئی لیجسلیشن ہوگی نا. کوئی کمیٹی میٹنگ نہیں ہو رہی, کسی طرح کا آفس, ایون تمام آفسز بند ہیں, لائبریریز بند ہیں. عام لوگ کیا پارلیمنٹیرینز خود بھی پارلیمنٹ کے اندر روک نہیں کوئی سکتا, لیکن جا کے کیا کریں گے, بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. سو اس لیے یہ تو سب سے پہلے پارلیمنٹ کو کھولا جائے, یا اگر فزیکلی نہیں تو ورچولی جیسے ہم بیٹھے ہیں, کیا اس طرح بیٹھ کر ڈسکشن کی جائے. ہر کمیٹی زوم میٹنگ کرے اور اس کے بعد کلیکٹیو ڈیسیژن لے, لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے بیٹھیں, ایک کلیکٹیو ویژن کے تحت کوئی چیزیں فارم کی جائیں, ان کو کوئی پیپر ورک کے تحت شیپ اپ کیا جائے. پھر اگر اور کچھ نہیں ورچولی ہی چلیں, آپ ای میل کے ذریعے اس کو چیئرمین کو بھجوائیں, آفس ورچولی ایکٹیویٹ کریں جو ہو سکتا ہے. اگر ناظرہ کا آفس ورچولی کھل سکتا ہے تو کیا پارلیمنٹ ورچولی کام نہیں کر سکتی؟ میں تو پہلے ہی کہوں گا, میرے تو 90% کام جو ہے نا جی, پہلے بھی جو میرا پارلیمنٹ کا ہاؤس بزنس تھا وہ میں اپنے موبائل سے دیا کرتا تھا. میرا سٹاف مجھے بنا کر بھیجے گا یا میں بناؤں گا, بنا کر ان کو بھیجوں گا, اور وہ اسی کے اپنا ایک پرنٹ آؤٹ نکال کر اور لگا لیتے تھے, اور میری ای میل آفیشیل اس میں پڑی بھی ہے, مجھے ایک ریسیٹ آ جاتی تھی کہ ہاں جی ہم نے یہ ریسیو کر لی ہے. I am doing that for the last 4 years. So بتانے کا مقصد ہے اگر کوئی کچھ کرنا چاہے گا, دیکھیے ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو مشکل ہے کہ جس کو کام نہیں آتا وہ کام سیکھتا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر نقطے نکال کر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. وہ دنیا والے ڈیولپڈ ورلڈ والے پاگل ہیں کہ انہوں نے اپنا کام, آج میں نے ابھی پڑھا ہے یہ چند دنوں میں, مطلب جب سے 2-3 ہفتے میں,
اور آپ سے بھی شیئر کروں گا, دیکھنے والے بھی سنیں گے, حیران ہوں گے ضرور. بہت سے لوگ ایسے ہیں, کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس بات کا کہ سر یورپین یونین کی ریزیڈنسی, امیگریشن آپ کو آن لائن ورچولی مل سکتی ہے. بالکل جی, ایسا ہی ہے. ایسٹونیا ایک ایسا گزشتہ دنوں صحیح کہہ رہے ہیں. ایسٹونیا ایک ایسا ملک ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر ڈاکومنٹس پورے کریں اور 6 مہینے کے لیے اپنا آفس بنائیں, مطلب فرسٹ 6 مہینے آپ کام کر کے ان کو دکھائیں, اپنا آفس بنائیں, ایکسپورٹ کریں, امپورٹ کریں, بینکنگ کریں, تمام ای میل ایڈریس یوز کریں, وہ آفس کا ایڈریس یوز کریں اور ورچولی اپنی کمپنی چلائیں. اگر آپ نے سکسیسفلی 6 مہینے صرف کمپنی چلا لی تو وہ آپ کو ریزیڈنٹ ویزا دے دیں گے, اور اگر آپ نے 2 سال تک ریزیڈنٹ ویزا لینے کے بعد اس کو چلا لیا تو وہ آپ کو پاسپورٹ بھی دے دیں گے یورپین یونین کا. جناب کہاں ہم ہیں؟ everything virtually, مطلب سارا کام virtually ہوگا. It is. اور یورپین یونین کا ممبر ہے ایسٹونیا. دنیا کی بیسٹ جو اپنا ڈیجیٹل ورلڈ ہے وہ ہے, وہاں کی ہے. ای گورننس بیسٹ. میں سمجھتا تھا شاید دبئی کی ہے, وہ کہ نہیں, شیخ محمد پیچھے ہے ہم سے. کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی آئی بال سے. میں نے پڑھ رہا تھا کہ ہاؤ کین اٹ, وٹ ڈز ایکچولی اٹ مینز. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں, یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ تو مشین لرننگ ہے کہ مشین نے اس چیز کو لرن کیا, ڈیٹا لیا اور اس کے بعد انہوں نے سب طرف سے نکال لیا, میچ کیا, ہاں یہ یہاں پر ہے, یہ نہیں ہے, بات ختم. میرا دماغ بھی تو یہی سوچتا ہے. ہم کتنا فاسٹلی دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا حارث بھائی ہے اور یہ شاہزیب ہے, یہ داڑھی والا ہے, یہ بغیر داڑھی کے ہے, اس کا فیس ایسے, یہ واٹ از. اگر میں ایز اے انسان اس کو یاد رکھتا ہوں تو کیا روبوٹیک میں وہ یاد نہیں رکھا جا رہا؟ اٹس اے لاجیکل تھنگ. لیکن استعمال کی بات ہے. اگین میں اس جگہ پر آؤں گا. ہماری بہت بڑی بدقسمتی 1980s میں 81 میں چونکہ کمپیوٹر لیا, 80 سے کمپیوٹر کی دنیا آئی, آئی ٹی ہوا ویری فاسٹلی. میں اس پہ چلوں گا, ضروری ہے یہ بات. کہاں ہم کھڑے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا اگر آج نہ سیکھا تو, آج لوگ اکٹھے نہ ہوئے تو, گزرے ہوئے کل سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو کیا بنے گا. بڑی کلیئر بات ہے. 80s میں دنیا کے سامنے ہم تھے لیکن ہم نے آئی ٹی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارے نیکسٹ ڈور, یہ ہمارا ہمسایہ ملک, ہمارا دشمن عظیم, بڑا دشمن, صغیر کثیر کیا کچھ جو بھی کہیں گے, وہ سب سے بڑا دشمن, اس نے فائدہ اٹھایا. بلینز آف ڈالرز ہر سال کما کر انہوں نے دیے اپنی قوم کو. ہم نے کیا کیا؟ ہماری ایکسپورٹ کے 4 ٹائم ان کا صرف اور صرف سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے. یس, پوری سلیکن ویلی بنائی. وجہ کیا تھی؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میاں صاحب آج کا جو آپ کا ماشاءاللہ سیشن ہے, میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو سیشن ہے آپ کا, آپ نے جو ہے نا ہم دونوں بھائیوں کا بڑا خصوصی خیال رکھا ہے. آپ بڑی خوشگوار حیرت ہوگی آپ کو سن کر کہ میں قانون کا طالب علم ہوں اور یہ آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں سننے کو مل رہی ہیں. اور حارث بھائی تو ماشاءاللہ آج بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں, زبردست سودا کیا ہے بہت زیادہ. تو اسی لیے میں بھی نہیں چاہ رہا کہ بالکل کوئی بھی اس طرح کی انٹرپٹ کروں یا پھر کوئی اس طرح کی جو ہے نا کوئی سوال کروں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں بڑا زبردست ایک سیشن ہے. میں ضرور کروں گا. اگر پھر حارث تو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ وہ بابو مافیا جس نے جلد ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے, وہ قطعی طور پر جو آئی ٹی کا سسٹم ہے اس کو آگے نہیں آنے دیتا, کیونکہ اس کی وہ ساڑھے پنجابی کہیں گے بڈھا طوطا کی پڑھے گا. میں خود اب بڈھا طوطا ہو گیا تو میں کیا پڑھوں گا. آپ یگسٹر ہیں, آپ تو میں یہ میں شاید آپ میری بات سے متفق کریں, اور اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کیجیے گا کہ ٹیکنالوجی از فار ایوری ون. یہ جو بھی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو اس کو میں کیا کہوں, دکیانوسی پن کہوں یا کنزرویٹزم کہوں, کہ یہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی آ گئی تو ہم ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. نہیں, ٹیکنالوجی آئے گی تو ٹیکنالوجی کو چلانے والا بھی کوئی چاہیے, آپ کو کوئی نہ کوئی اس کو ہینڈل کرنے والا بھی چاہیے. اٹس فار ایوری ون. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیوں مطلب لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو. بتاتا ہوں,
میں بتاتا ہوں، میں انہی میں بڑا ہوا ہوں بھائی. میری سارے یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ میں نے بہت دھکے کھائے ہیں، بہت، ہر دفتر میں تقریباً میں گیا ہوں. ایکچولی وجہ یہ ہے، ایک ہمارے فیوڈلز، ہمارے حکمران، اور دوسرا ہماری جو بیوروکریسی ہے، بابو، وہ قطعی طور پر نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں اس فائل پر میں نے لکھنا ہے. اگر یہ بلاک چین سسٹم آ گیا تو پھر فائلیں غائب نہیں ہو سکیں گی، پھر فائلوں کو آگ لگے گی، پھر پتہ لگے اس گا. نقطہ کو میں بڑا خوب سمجھ رہا ہوں جو اکثر آپ بلاک چین کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ نقطہ بڑا زبردست ہے. جی، واٹ ایکچولی دا بلاک چین از، انہوں نے کہا جی یہ تو وہ ہوگی منی لانڈرنگ. میں نے اس صاحب سے جنہوں نے وہ نوٹ لکھا تھا میں نے منگوا لیا 2-3 سال پہلے، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. میں نے ان سے ایک ریکویسٹ پوچھی، انہی کے ایک دوست سے، انہی کے ساتھ کے لوگ سے. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، کیا یہ 80 ملکوں میں جہاں پر کرپٹو کرنسی پچھلے 10-12 سال سے چل رہی ہے، وہاں پر منی لانڈرنگ نہیں ہے؟ پاکستان میں منی لانڈرنگ ہو جائے گی؟ میرے لوگوں کو آپ ٹیکنالوجی صرف اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ کے ہاتھ سے چیزیں چلی جائیں گی؟ دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. اور ایک وقت آئے گا جب لوگ سمجھ آ جائیں گے، تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو ہم نے آئی ٹی کو نہ لا کر اپنی وہ والی ٹرین مس کر دی. آج یہ ایک آخری جملہ ہے، پھر آپ کی بات کرتا ہوں کہ یہ بالکل اس پہ آگے میں کنکلوڈ کر دوں گا. آج جو ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، جو کرونا نے 180 ڈگری سب کی ڈائریکشن تبدیل کر دی، ہر چیز 21ویں صدی میں بدل رہی ہے. اگر ہم نے آج اپنے بچے بچیوں کو موقع نہ دیا کہ وہ فریلی، مادر پدر آزاد کوئی کام نہیں ہوگا، ود ان دا بریکٹ رول بنا کر ہوگا، اور وہ رول ہوگا جو میری مرضی کا یا میرے پسند کا یا آپ کے پسند کا ہو، نہیں جو دنیا میں کیا جا رہا ہے. جب 80 ملک ایک کام کر رہے ہیں تو میری قوم کو وہ چیز کیوں نہیں دیتے آپ؟ بس میری اتنا سا سوال ہے. دوسرا، 4 دن پہلے the world premier, I'll say the world premier because I know they become the world premier, His Excellency Honorable Xi Jinping, چائنیز پریمیئر، انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا ہے کہ میں تمہیں کرونا کے بعد ایک تحفہ دے رہا ہوں، اینڈ دیٹ از بلاک چین ڈیجیٹلائزیشن آفیشلی آن ہے. بہت جلد وہ ڈیجیٹل کرنسی اناؤنس کریں گے. آج لوکلی وہاں ڈیجیٹل کرنسی چل رہی ہے، دیٹ از وی چیٹ کیو آر کوڈ. کہ 4 مہینے پہلے ہم گئے تھے وہاں پر، یہ اس سے نومبر میں، تو کافی کے لیے بھی کیو آر کوڈ استعمال ہوتا تھا. نہ کوئی پیسے دے رہا ہے نہ کوئی پیسے لے رہا ہے، حساب میں کٹ، حساب میں آ رہے ہیں، حساب میں جا رہے ہیں، اور 1 سیکنڈ میں ود ان سیکنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں پیسے. اور ایک ہی بات ہے ان کی کہ جو بے ایمانی کرے گا اس کو ہم چوک میں کھڑا کر کے پھانسی دیں گے، بس اس سے کم اور کچھ نہیں ہے. جاؤ کرو بے ایمانی، اور پکڑیں گے بھی، چھوڑیں گے نہیں، چونکہ وہ سسٹم خود پکڑے گا. سسٹم ہی بالکل وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہے اور خود سیلف اکاؤنٹیبل ہے. بہت ہی مطلب آپ نے جو اس وقت پوائنٹس ریز کیے میاں صاحب، یہ اگر آج آپ نے حیران کر دیا ہے ہمیں. آج ویسے بڑے عرصے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے سینٹ میں ماشاءاللہ آپ جیسے سینیٹرز بھی موجود ہیں جو اتنا براڈ ویژن رکھتے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ. میں تو شاید کچھ بھی نہیں، میں تو خاک در خاک ہوں، لیکن وہ بہت اچھے ہیں. مگر معذرت کیا ہے کہ ہر عزت دار آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. دس از فیکٹ یہ ہے. ورنہ ہر طرح کے قوم سے مخلص سمجھدار، یہ مت سمجھیے آپ کہ جو باہر سے آتے ہیں خالی بریف کیس لے کر اور جاتے ہوئے بریف کیس بھرے ہوئے لے کر چلے جاتے ہیں. جتنا عرصہ یہاں جاب کرتے ہیں، اوپر رہتے، جاب مین اسائنمنٹ پوری کرتے ہیں، تو جو پیرنٹ ہے، کمپنی، ادارہ، آرگنائزیشن، وہ ملینز اینڈ ملینز مہینے کے ان کو دے رہا ہوتا ہے.
وہ تو اسائنمنٹ پہ باہر سے آئے ہیں, انہوں نے واپس چلے جانا ہے. ان کو اس بات سے کیا غرض ہے؟ یہ تو ہمارے جیسے جو نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جب واپس جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے ادھر آؤ نا, آٹا کنے دا سی جدوں تسی آئے ہو, اج آ گئے ہو ساڈے کول, اینا مہنگا ہو گیا آٹا, دالاں اینی مہنگیاں ہو گئیاں, نمک لین جاندے سا پہلے اینے دا سی لون, ہن میاں صاحب لون اینے دا ملتا ہے. سو یہ وی ہیو ٹو آنسریبل ان فرنٹ آف دیم. یہی جمہوریت ہے. لیکن کیا کریں گے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں اگر ان کی چلے گی کچھ نہیں تو خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے نا. یہی ہو رہا ہے. سینیٹر صاحب آپ نے جمہوریت کی بات کی اور جمہوری تقاضوں کی بات کی, آپ مجھ اور حارث جیسے طلباء کو کیا, طالب علموں کو کیا نصیحت کریں گے کہ اگر وہ سیاسی عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں اور آپ جیسے سینیٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ کیا اسٹیپس ہیں, بنیادی کیا اغراض و مقاصد ان کے ذہن میں ہونے چاہیے اور کس طرح سے انہیں جو ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آنا چاہیے؟ ون لائنر, عزت پہ رہیں گے آپ. ڈونٹ میک پالیٹکس ایز یور پروفیشن. ڈونٹ میک اٹ. ایک جملے میں ساری بات سمجھا دیا, بہت خوب. ٹھیک ہے نا, آپ پیسے کہیں اور پروفیشن میں کمائیں اور سیاست ضرور کریں, بڑی اچھی بات ہے. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ صحیح معنوں میں یہ عام لوگوں کی خدمت ہے بھائی. اور وہ خدمت ایک ریڑھی والا, ایک موچی, ایک نائی, ایک رکشے والا, کیا وہ سارے خدمت نہیں کرتے ہیں؟ اور وہ خدمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب وہ ہنس کر, پیار سے, خوشی سے. میں کہتا ہوں اگر میں, اللہ نہ کرے, اگر میں چنچی چلا رہا ہوتا تو میں کچھ نہ کرتا, ایک کام ضرور کرتا, ایک مٹی کا گھڑا ساتھ رکھ لیتا کہ جو بھی بیٹھتا پہلے میں اس کو اس ٹھنڈے پانی میں, مٹی کا پانی ٹھنڈا, برف نہ ڈالتا, پیسے نہ خرچتا, جو بیٹھتا اس کو میں ایک گلاس پانی پلا دیتا. That's it. اور اچھی طرح صاف کر کے اپنی سیٹ کو رکھتا اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہوا لگتی رہے جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ کلچر پیدا کرنا ہے جو ہماری قوم سے نکل چکا ہے. ہم دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, سہولیات فراہم کرنا, بالکل, چاہے وہ کسی بھی ڈومین میں ہو, کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اور میں اب کچھ سال کے ظاہر سیشن جب سٹارٹ ہوا تو اس میں ٹیکنالوجی کی بات ہوئی, لیجسلیشن, اور یقیناً آپ نے جس طریقے سے چیز ایکسپلین کی, جس طریقے سے الیبوریٹ کی ہے, یقیناً مجھے, شاہزیب بھائی کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو بہت سے حقائق کا سامنا بھی آج ہوا اور ہم نے جانا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. لیکن بس اگر بہتری لانے کا عزم ہو, جذبہ ہو تو, اور کرنا جو چاہے تو ہو سکتا ہے سب کچھ. میں آپ سے اب سوال کرنا چاہوں گا میاں صاحب ایس ڈی جیز کے اوپر کہ پوری دنیا اس وقت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر فوکس کر رہی ہے, کام کر رہی ہے, اور تمام کنٹریز جو ہے وہ اس کے اوپر خاص اپنی ٹاسک فورس بنا کر امپلیمنٹیشن کر رہی ہیں آن گراؤنڈ لیول. پاکستان ایس ڈی جیز میں کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے اس سے زیادہ اپڈیٹ شاید کہ یہ میرے بالکل بغل میں پڑی ہوئی ہے ایس ڈی جیز. یہ دیکھیے, اور ہر وقت میں اس پر کام کرتا ہوں. یہ سارا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں سینیٹر صاحب, ابھی گزشتہ مہینے, یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے, ہماری عمار جعفری صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے ایک بڑے منفرد انداز سے, اور جس طرح سے آپ نے خاکہ اپنے پاس رکھا ہوا اس طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی. تو یقیناً اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ایس ڈی جی کے حوالے سے. ادروائز ہم پر جو ہے نا وہ اس طرح کی ریسٹرکشنز لگیں گی. اور یہ میں مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل 12 سے 15 پارلیمنٹیرینز تھے جس میں ایم این ایز اور سینیٹر دونوں ہاؤسز تھے, اور 7 کے 8 آئی ایم ایف کے, ورلڈ بینک کے لوگ تھے, جس میں اے ڈی بی بھی, آئی ایم ایف بھی اور ورلڈ بینک بھی, ایک پوری ٹیم جو لاسٹ فیبروری کے سٹارٹ میں آئی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ, میرا ان سے سوال تھا ایک, آئی سیڈ لک, میں کیونکہ سب کو اجازت تھی ایک سوال پوچھے گا, میں نے اپنا سوال بتایا نہیں تھا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے ایک سوال پوچھیں گے, بس 2 منٹ کا میرا سوال ہوگا. I asked them very categorically, آپ دونوں چونکہ سمجھتے ہیں, بالخصوص آپ کا تعلق ہے, I said look 179 کنٹریز میں آئی ایم ایف ہے, جب بھی پاکستان, اور آئی ایم ایف کے پاس بڑی سکسیس سٹوریز ہیں. آئی ایم ایف کیا ہے؟ وہ تو مانیٹرنگ فنڈ ہے اکٹھا,
फंड देते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, आपको प्लान देते हैं। मैंने कहा जी आपके पास इतने सक्सेस प्लान्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, और वो भी हमने पढ़ी हैं, वियतनाम इज वन, और भी बहुत सी हैं, बांग्लादेश उन्होंने बनाया, श्रीलंका को बनाया, आप पाकिस्तान को क्यों नहीं ऐसा कर सके कि जब भी IMF आती है पूरी कौम खड़ी हो जाती है कि पता नहीं क्या करके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सेनेटर, यू जस्ट आस्क दिस थिंग to your leaders, they are responsible for it, we are not responsible for that। अब ये कैटेगोरिकली मैं बताता हूं जी, मेरा तो दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा we have to give a plan, the implementation of that plan is always in the hands of your ruling group or the leaders, हुकूमत वक्त। सो उन्होंने अगर एक प्लान दिया, वो प्लान आप कहीं पर भी लेकर जाएं, अगर वो प्लान इंप्लीमेंट ही नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब IMF से रिलेटेड उन्होंने SDGs के जो पहले 17 SDGs थे और 18वें में सबको डाल दिया गया, अब उन्होंने कंसोलिडेट करके 5 प्रायोरिटी एरियाज कर लिए हैं, मर्ज करके 2025 एंड देन 2030, दैट्स इट। अब हमें 18 गोल्स की बात नहीं करनी, अब कंसोलिडेट करके वो 5 ले आए हैं, जिसमें एक है कि एजुकेशन फॉर ऑल एंड हेल्थ फॉर ऑल, ये 2 गोल्स हैं, एजुकेशन फॉर ऑल एंड हेल्थ फॉर ऑल। हम उस पर क्या काम कर रहे हैं? तो मकसद ये भाई, ये SDG तो मेरा बहुत नियर एंड डियर सब्जेक्ट है पार्लियामेंट में भी, और इंशाल्लाह मैं हमेशा इस पर काम करता रहूंगा जी। और कुछ? और मैं मियां साहब आपकी, क्योंकि आज आप हमारे साथ इस सेशन में शामिल हैं, तो और इस सेशन का फायदा उठाते हुए और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मेरा और शाहज़ेब भाई का ताल्लुक एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूथ पार्लियामेंट से भी है। आप बारह जानते होंगे, रिजवान जाफर साहब उसके चेयरमैन हैं। तो हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स ला रहे हैं, उनके नीचे टीम्स ला रहे हैं और उनको सिर्फ एक टास्क दे रहे हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के मसाइल को असेस करें और उन्हें SDGs से लिंक करके प्लान्स पेश करें और उन्हें इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 60 कोऑर्डिनेटर्स हैं पाकिस्तान के 60 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मैं खुद कराची ईस्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं भी इसके ऊपर पर्सनली काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ की एक फोर्स है जो हम कर रहे हैं डेवलप, और मैं चाहूंगा सेनेटर साहब कि आप इसमें हमारा साथ दें, हमारे साथ ताउन करें, हमें गाइड करें कि किस तरीके से इसके ऊपर काम हो सकता है और किस तरीके से हम मेन स्ट्रीम में शामिल होकर अपने आइडियाज पार्लियामेंट तक और अबाविक तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए हारिस, मैं वेरी क्विकली इसका एक आंसर देना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात है, आपने एक फोरम बनाया है, आपने एक स्ट्रीम आगे डेवलप करने की कोशिश की है। प्लीज यूज द टेक्नोलॉजी, मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। आप जब आप चाहें मैक्सिमम लोगों से देख लें, फ्राइडे रखना चाहें, संडे रखना चाहें, छुट्टी का दिन रखना चाहें, रात का टाइम रखना चाहें, दिन का टाइम रखना चाहें, मैं अपना शेड्यूल भी आगे पीछे कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप सबको इकट्ठा करें और हम इस पर एक वेबिनार करते हैं जिसमें कोई अपनी अपनी जगह से बैठेगा और पहला जो वेबिनार कराइए, मैं आई जॉइन यू, मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, मैं तो हर जगह अवेलेबल हूं। पहला वेबिनार होगा जो इंट्रोडक्शन के लिए, सब अपने अपने 3-3 मिनट सबको दिए जाएंगे, जितने लोग होंगे, जितना टाइम लगे, कोई अर्ज नहीं है, कोई पहले आ जाए, कोई बाद में आ जाए, कोई नहीं। बता दे कि जी मैं 1 बजे आऊंगा, कुछ लोग कहते हैं मैं 2 बजे ज्वाइन करूंगा, कुछ कहते हैं मैं 3 बजे ज्वाइन, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन अपना अपना आप टाइम ले लें कि अगर आप अपना टाइम, ये मैंने बनाकर ड्राफ्ट करके दिया है पूरा, मैंने खुद ड्रॉ किया है, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज जो है वो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग है, मैनेजमेंट डिजाइनिंग है, तभी मैंने अपनी डबल डिजिट में कंपनियां बनाई हैं। सेल्फ मेड आदमी हूं, राजा बाजार की एक दुकान से सेल्समैन की हैसियत से शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1600 के करीब एम्प्लॉई हैं। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने
کیا وہاں سے دیکھا ہے؟ یہی کہ آپ کس طرح سے ٹاپ ایگزیکٹو، ٹاپ مینجمنٹ جو سسٹم ڈرا کرتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے، بہت آسان ہو جائے گا. 60 لوگ ہوں، 600 لوگ ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ٹائم سلاٹ ان کو دیں، باقاعدہ پرنٹ مطلب ہے وہ اس کا سب کو بھیجیں کہ جی یہ ٹائم سلاٹ ہے، اگر آپ اپنے ٹائم پر موجود ہوں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا، نہیں ہوں گے پھر آپ نیچے چلے جائیں گے. دس از واٹ دا سسٹم. ایک ویبینار کریے انٹروڈکشن کا، اس کے بعد ان چیزوں کو آپ آگے لے کر چلیں اور کوشش کریں کہ سب چیز تھرو پراپر آپ کے پاس ای میل میں، میسج میں، ایون واٹس ایپ گروپ میں، ایک کاغذ کی شکل میں ایک سکین کر کے پیپر آئے، اس طرح سے آئے تاکہ اس کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جا سکے، پراپر ڈاکیومنٹڈ، اور وہ بھی ورچولی کلاؤڈ کے اوپر ساری چیزیں اسٹورڈ ہوں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. انشاءاللہ میں خود انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، کوئی ایشو نہیں. انشاءاللہ سر اس کے اوپر بہت یہ آپ جلد نے بہت بڑے پن کا ثبوت دیا ہے سر. سینیٹر صاحب انشاءاللہ اس پر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم مل کر سوچتے ہیں، اس پر پلان کرتے ہیں، حارث بھائی اور میں، اور انشاءاللہ اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ سے کوآرڈینیٹ کروں گا اس حوالے سے. آپ کسی دوسرے آدمی کو ملائیں، ایم پی اے کو ملائیں، ایم این اے کو ملائیں، کاؤنسلر کو ملائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ بھی سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل. نہ میں تو کلاس روم میں سب سے پیچھے یہ تو بہت بیٹھنے اچھی بات ہو جائے گی. کوئی. ارے سر تھینک یو. اور کچھ جی؟ شاہد بھائی ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ ہم اس پہ انیشیٹو لیتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اور بھی جس طرح دیگر جماعتوں سے جو ہمارے پاس ماشاءاللہ افیلیٹڈ لوگ ہیں ان سے بھی ہم شیئر کریں گے یہ چیز، اور یہ آپ کا اقدام انشاءاللہ لائق تحسین، اس پر انشاءاللہ مل کے کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت اب شکریہ. تو ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں شامل ہو گئے ہیں انشاءاللہ مل کر نا، انشاءاللہ اب اس کو لے کر ساتھ چلنا ہے. آپ نے آج اتنا موٹیویٹ کر دیا. آج تو آپ نے ہمیں یعنی کہ ہم میزبانوں کو بھی اور ہمارے دیکھنے بہت والوں کو بھی پروڈکٹیو اتنا سیشن رہا موٹیویٹ کر دیا ہے سر کہ اب جو ہے وہ لگتا ہے آج ہی سے جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف لوگ آنا اسٹارٹ کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ بینگ این آئی ٹی اسٹوڈنٹ میں، کیونکہ ظاہر ہے میرے بہت سے دوست ہیں، کولیگز ہیں، کیونکہ ظاہر میں پروفیشنلی بھی انٹر کر چکا ہوں اس فیلڈ میں، تو آئی ٹی انتھوزیسٹ ہیں اور وہ آگے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. اور کوئی بھی ورک فورس کی سر ضرورت ہوگی، چاہے پارلیمنٹیرینس کو ہو، چاہے کسی بھی فورم پہ ہو، انشاءاللہ میں اپنی جانب سے، شاہزے بھائی اپنی جانب سے، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جسٹ ایٹ ون کال انشاءاللہ. اور آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہر بات پہ ہمیں گائیڈ کیا، بہت پریسائسلی ڈیٹیلڈ ایلیبریٹ کیا اپنی چیزوں کو، موٹیویٹ بھی کیا، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، اور آپ نے ہر موقع پہ جو ہم نے آپ سے مطالبہ کیا، جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تجویز رکھی، اس کو آپ نے نہ صرف سراہا بلکہ آپ نے اپنے تعاون کا بھی یقین دہانی کرا ہے. اس کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آج یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت شکریہ سر. آپ سے آپ سے یہ سیشن آج کر کے، آپ سے بات چیت کر کے ہمیں ایک موٹیویشن ملی ہے، ہمیں ایک ہوپ ملی ہے، ہمیں کانفیڈنس ملا ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو لوگ ہماری مطلب اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے فیصلے کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے سوچ ضرور رہے ہیں. شاہزاد بھائی میں چاہوں گا کہ اب آپ اس سیشن کو اینڈ کی طرف لے جائیں اور اینڈنگ نوٹس اپنے دیں. اور سینیٹر صاحب سے میں تو یہ ساری گفتگو سننے کے بعد میاں عتیق صاحب کے ایک شعر سے انشاءاللہ اختتام کروں گا اپنی گفتگو کو، کہ میاں صاحب کی گفتگو سننے کے بعد مجھے یہ شعر بالکل اس تمام تر گفتگو پر صادر آتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اے وطن کی مٹی ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی گفتگو بنتی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل جی حارث بھائی بالکل. یہ شعر سینیٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں جو ہے نا ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی، اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کام. میری اگلی زندگی میری یوتھ کے لیے ہے، اللہ آپ کسی قابل کرے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. اوکے.